बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। मरियम नवाज के सर पर से, मरियम नवाज की हुकूमत के सर पर से उनका हाथ उठ गया है, ऐसी खबरें अब आ रही हैं। ये जो हुकूमत है, इसका भी जो सेम पेज, सेम लाइन, सेम वर्ड पर मौजूद हैं इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत, ये भी ख़त्म हो गया है। ये खबरें आ रही हैं, बाज़ हिस्सों में ये खबरें ओपनली आ रही हैं, बाज़ जगहों पर आपको डॉट्स कनेक्ट करने पड़ते हैं। मैंने भी आपसे वीडियोज़ में बात करते हुए कहा एक से ज़ायद बार कि विंडो खुली है, इमरान खान साहब से बातचीत की, CBMs का आगाज़ हुआ है, कुछ चीज़ें बेहतर हुई हैं और मुकम्मल बेहतरी नहीं आई है, वक्त लगेगा चीज़ें ठीक होने में, लेकिन तब्दीली आ रही है। मैंने आपसे ये बात की थी। अब एक बार फिर अंदर से, मरियम नवाज सरकार के अंदर से ये खबर आ रही है कि चीज़ें कुछ बिगड़ी हैं उनके लिए, और थोड़ी बहुत नहीं, कुछ ठीक ठाक बिगड़ी हैं चीज़ें। इसकी इस वीडियो में बात करेंगे। इमरान खान साहब अडियाला जेल में हैं और वहाँ पर इमरान खान साहब जो बात करते हैं, वो आपको याद है ज़ुबैर अली खान, जिनका मैं बड़ा हवाला देता हूँ, उन्होंने बताया था कि जो सहाफ़ी अंदर जाते हैं, ज़ुबैर भी अंदर होकर आ चुके, वो अब कहीं और से, और पब्लिक न्यूज़ के रिपोर्टर हमारे दोस्त मुग़ल साहब, उनको जो रोक दिया गया, तो वहाँ से जो खबरें आती हैं वो बाज़ दफ़ा मुकम्मल तौर पर वो नहीं होती जो इमरान खान ने कहा है। आज कुछ ऐसा ही हुआ है कि जो इमरान खान ने कहा है उससे मुख्तलिफ खबर टेलीविज़न चैनल्स पर चलाई गई है, और इमरान खान की खबर नहीं चलाई जाती, लेकिन वो खबर चलाई जा रही है, उसको कवरेज दी जा रही है। इस बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। और इसके अलावा अडियाला जेल का मोहम्मद अकरम, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल, कहाँ है, लोकेशन कहाँ की आई है, इसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जलसा है लाहौर का, जिसकी वजह से मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सब कुछ ठीक नहीं रहा है, उस जलसे के हवाले से आप देखें तो आपको अंदाजा होगा। मैंने आपको कहा था कि अब इस जलसे में रुकावट मरियम नवाज की हुकूमत पुलिस के जरिए डाल रही है, स्पेशल ब्रांच के जरिए डाल रही है, लेकिन वो अब इस जलसे में रुकावट डालने वालों में शामिल नहीं है। कुछ दिन पहले में एक बयान सुनने को मिला था बाज़ाब्ता मीडिया से गुफ्तगू में कि हम ना किसी की हिमायत में हैं, ना किसी की मुखालिफत में हैं। मैंने कहा था नहीं, ये बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इस बात को कोई भी मानेगा नहीं, लेकिन मारूजी हालात में चीज़ें क्या हो रही हैं इसको देखना पड़ता है। अब आप देखिए इस जलसे के हवाले से क्या हो रहा है। ये शहबाज शरीफ साहब को जो फॉर्म 45 के मुताबिक शिकस्त दी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है, अफजाल अजीम पार्ट साहब ने, तो पार्ट साहब को लाहौर में शिंघाई पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। उनके बेटे हमजा, जो हमजा पार्ट हैं, ये बड़ी मुश्किल से, हमजा अफजाल पार्ट बड़ी मुश्किल से बचे, लेकिन गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो ये पार्ट साहब के केस में किया गया है। इसके अलावा आप देखिए मुहिउद्दीन दीवान, ये आज़ाद कश्मीर असेंबली के रुकन हैं, जो कश्मीर से बाहर रुकन होते हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से, उनमें ये रुकन हैं। तो मुहिउद्दीन दीवान साहब को 30 रोज़ के लिए नज़रबंद कर दिया गया है, ये भी हो गया है। फिर जलसा मैनेजमेंट कमेटी जो टिकट होल्डर हैं अजीम अख्तर, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। शेख इम्तियाज़, सेक्रेटरी जनरल उवैस यूनुस, ये अब अजीम अख्तर साहब की गिरफ्तारी के खिलाफ जो है वो अदालत से रुजू कर रहे हैं। अली इम्तियाज़ वड़ाइच, इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 9 मई का मुकदमा इसमें गिरफ्तार करके पुलिस ले गई। पता चला कि अली वड़ाइच इसमें ज़मानत पर हैं, तो फिर उनको छोड़ दिया गया। अली वड़ाइच घर वापस आ गए। इसके अलावा नज़रबंदी के अहकामात, वो फिर आलिया हमजा को नज़रबंद करो, आयशा भुट्टा को नज़रबंद करो, यूनुस को नज़रबंद करो, वो फिर धड़ाधड़ नज़रबंदी के अहकामात हैं। तो ये जो सिलसिला है, और जो कमेटी बनाई गई है जलसा कमेटी, उसके अरकान को नज़रबंद करो, ये किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने लोगों से कहा है कि आप लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं, इनके हाथ ना आए, हमें जलसा हर हाल में करना है। तो जलसा दिलचस्प है कि जलसा हो गया लाहौर का, तो इसका मतलब यह है कि वहाँ जो मैं बात करता, CBMs शुरू हो चुके हैं, विंडो खुल चुकी, चीज़ें बेहतर होना शुरू हो चुकी, सेम पेज ख़त्म हो चुका। वो आपको नज़र आएगा जब जलसा हो गया, तो इसका मतलब है ये डेफिनेट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जलसा करना चाहते हैं। अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं भरपूर तैयारियां हैं, जलसा तो हर हाल में होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है हर हाल में होगा। मुस्लिम लीग नून परेशान है
اس لیے اب انہوں نے عدالت سے بھی رجوع کر لیا. انہوں نے کہا دیکھیں جی سنگجانی جلسے میں جو زبان استعمال کی گئی تھی, جو باتیں کی گئی تھیں, وہ اسٹیٹ کے خلاف, آرمی چیف کے خلاف, چیف جسٹس کے خلاف کس طرح کی زبان تھی, ان کو جلسے سے روکیں. تو اب کہیں اور سے رکوانے کے بجائے یہ عدالت تک پہنچ گئے ہیں, تو مریم نواز سرکار کے سر سے ہاتھ اٹھا لیا گیا ہے. اس لیے مریم نواز سرکار یہاں تک پہنچ گئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف یہ جلسہ کر لیتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پیج پھٹ چکا, بری طرح سے پھٹ چکا. پاکستان تحریک انصاف یہ جلسہ فرض کیجئے کہ نہیں کر پاتی اور ٹھیک ٹھاک بڑا شو ہو جاتا ہے. اس سے مراد یہ کہ لاہور بند کرنا پڑتا ہے, کنٹینر لگانے پڑتے ہیں, جلسہ گاہ میں پانی چھوڑنا پڑتا ہے, پھر اس کے بعد آپ گھروں سے لوگوں کو اٹھاتے ہیں, گرفتاریاں کرتے ہیں, پولیس سڑکوں پر ڈنڈے چلاتی ہے. تو یہ بہت بڑا تماشا لگ گیا, تو یہ جلسے جیسا ہی ہے. تو اس کا مطلب ہے مریم نواز سرکار کے ہاتھ پاؤں بالکل پھول چکے. یہ غیر سیاسی تو ہیں, میں نے آپ سے کہا تھا یہ غیر جمہوری ہیں. پہلے دن احتجاج اور اس میں گرفتاریاں مریم نواز شریف کی. تو یہ جو چیزیں ہوئیں یہ مریم نواز شریف کی حکومت کا جو طریقہ ہے اس کو بتاتی ہیں. تو مریم نواز شریف سرکار جو ہے اس کا سیم پیج بالکل بری طرح سے پھٹ چکا ہے, یہ کلیئر ہے. عمران خان صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. صحافی اندر سے باہر آ کر خبر دے رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے کردار پر سوال ہوا, عمران خان نے کندھے اچکائے. عمران خان نے ایک مخصوص انداز میں دیکھا. عمران خان نے کہا فضل الرحمان کے کردار پر کوئی خاص بات نہیں کر سکتا اس وقت ان حالات میں کہ بیرسٹر گوہر, حامد رضا, اسد کہہ رہا ہوں میں, معاف کیجیے گا, عمر ایوب, اسد عمر کہتے کہتے رک گیا میں, عمر ایوب, عارف الوی صاحب, پھر اس کے بعد دیگر لوگ یہ جا کے فضل الرحمان صاحب سے بار بار ملاقات کر کے آ رہے ہیں. چیزیں بہتر ہو رہی ہیں اور ان حالات میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ اندر کہہ رہے ہوں کہ کچھ کہہ نہیں سکتا, ایسا ہوتا نہیں ہے. تو یہ خبر کہیں اور سے پھیلائی گئی ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما باہر آئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ خبر نہیں ہے, یہ عمران خان نے میڈیا سے گفتگو نہیں کی, یہ غلط کہا جا رہا ہے, یہ غلط گفتگو ہے, یہ شک پیدا کرنے کے لیے کی جا رہی ہے. اس شک کا جو فضل الرحمان کے درمیان اور عمران خان کے درمیان ہو کس کو فائدہ ہوگا؟ تو آپ اس لیے دیکھ لیجئے تو تبدیلی آتی ہے, مکمل نہیں آتی, آہستہ آہستہ آتی ہے, گریجول پروسیس ہوتا ہے, چیزیں خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ایک جانب سی بی ایمز ہو رہے ہوتے ہیں, دوسری جانب سی بی ایمز کو تباہ کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں, یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو اس لیے آپ کو یہ چیزیں اس طرح سے نظر آ رہی ہیں. عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں آج امپائرز کی بات کی. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ 4 امپائرز کو ملا کر کھیلا ان لوگوں نے 8 فروری کو, پھر بھی ہار گئے. اب یہ 4 امپائرز کون کون سے ہیں؟ ایک امپائر ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب, ایک امپائر ہیں الیکشن کمشنر صاحب, ایک امپائر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب, اور ایک امپائر عمران خان صاحب کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو, کہ سب کو ملا کر کھیلا پھر بھی یہ لوگ ہار گئے اور یہ لوگ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے پھر جو گفتگو کی ہے اس کے کچھ چیدہ نکات وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت اناروں کی پیداوار ہے, حکومت سے نہ خرچے کم ہونے ہیں, نہ سرمایہ کاری بڑھنی ہے, بڑے لوگوں پر بوجھ ڈال نہیں سکتے کیونکہ وہاں مافیا بیٹھا ہے, صرف سپریم کورٹ سے لوگوں کو امیدیں اس کو بھی تباہ کیا جا رہا ہے, ماتحت عدلیہ اور پولیس پر کسی کو اعتماد نہیں رہا, لاہور میں پی ٹی آئی کا جلسہ روکنے کے لیے پکڑ دھکڑ شروع کر دی گئی ہے, جو بھی ہو جائے جلسہ لاہور کا جلسہ کریں گے. قوم کو پیغام دیتا ہوں کہ لاہور کے جلسے میں کشتیاں جلا کر نکلیں. عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں سیاسی استحکام کے بغیر معیشت مستحکم نہیں ہو سکتی. آج صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کا موازنہ میانمار سے ہو رہا ہے. 4000 پاکستانی کمپنیز دبئی چیمبر میں رجسٹریشن کروا چکی ہیں, پیسہ ملک سے باہر جا رہا ہے. 8 فروری کو پی ٹی آئی بغیر لڑے جیت گئی. نواز شریف نے تو فتح کی تقریر بھی تیار کر لی تھی. یاسمین راشد جیل میں ہوتے ہوئے بھی جیت چکی تھی. نواز شریف کو 74,000 ووٹ ڈلوائے گئے. 8 مہینے گزر چکے, الیکشن ٹرائیبیونل کیوں کام نہیں کر رہا؟ اس کے بعد عمران خان صاحب کہتے ہیں 3 چیف جسٹس نے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ بنائی تھی. حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کہتی ہے کہ یحییٰ خان نے اپنی طاقت بچانے کے لیے جمہوریت کا جنازہ نکالا. اپنی طاقت بچانے کے لیے ملک کو آج دوبارہ اس نہج پر لایا جا رہا ہے, قانون کی بالادستی کو ختم کیا جا رہا ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں 9 مئی جس نے کروایا وہی اس کا ذمہ دار ہے. لاہور سے نکلتے ہوئے کہا تھا وارنٹ دکھائیں, گرفتار کر لیں. مجھے گرفتار کر کے گھسیٹ کر لے جانے کا مقصد لوگوں کو اشتعال دلانا تھا. ہر جگہ کی سی سی ٹی وی فوٹیج غائب کر دی گئی. اچھا یہ تو ابھی پارلیمنٹ ہاؤس کی بھی غائب ہو گئی, پارلیمنٹ ہاؤس کی بھی سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں ملی. عمران خان صاحب نے کہا کہ آئینی ترمیم والا معاملہ ریورس ہونے سے متعلق سوال ہوا, حکومت نمبرز پورے کر رہی ہے. آپ دیکھیے کہ انصار عباسی صاحب نے بھی اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع کے حوالے سے کیا بتایا اور نون لیگ کے ذرائع کے حوالے سے
کہ ترمیم تو لانی ہے, ہمارے پاس 15 دن ہیں, 15 دن ہے, کچھ نہ کچھ کریں گے, کرنا ہے. تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کو بھی ترمیم لانی ہی لانی ہے, نمبرز پورے کرنے. اور فضل الرحمان کے کردار کے حوالے سے جو بات میں آپ کو بتایا تھا وہ یہاں پر رپورٹ ہو رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں, عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ فضل الرحمان جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہوں, یہ اچھی بات ہے. 3 امپائرز کو توسیع دینے کی کوشش ہو رہی ہے, چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ, چیف الیکشن کمشنر. اور یہ کوشش اس لیے ہو رہی ہے کہ جو الیکشن فراڈ ہے, اس الیکشن فراڈ کو عمران خان صاحب کہتے ہیں بچایا جا سکے, اس کو بچانے کا کام کیا جائے. اب اس کے بعد بات محمد اکرم کی. محمد اکرم ڈیپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل اڈیالہ, یہ کہاں پر ہیں؟ ایمان مزاری صاحبہ, شینی مزاری صاحبہ کی بیٹی وکیل, وہ عدالت میں پیش ہوئی. تو محمد اکرم کی فیملی کہتی ہے ہمیں محمد اکرم لا کر دیں, بازیاب کر کے دیں. پولیس کا بندہ ہے, پولیس کہتی ہے ہمارے پاس نہیں ہے. ایجنسیز عدالت میں کہہ چکی ہیں ہمارے پاس نہیں ہے, تمام ایجنسیز بتا چکی. تو پھر محمد اکرم ہے کہاں؟ میں تو کہتا ہوں ہمارے بعض صحافی جو خبر دے رہے تھے ان کو یہاں سے پکڑیں اور پکڑ کے بٹھائیں اور ان سے بتائیں کہ ٹھیک ہے تم سے تمہارا سورس نہیں پوچھتے, لیکن ایک بندہ لاپتہ ہے, تم لوگ اس کے حوالے سے مسلسل خبریں دے رہے ہو کہ وہ یہ بھی بول رہا ہے, وہ بھی بول رہا ہے, فیض حمید بھی کے بارے میں بھی بات کر رہا ہے, فیض حمید کا موبائل اس کے پاس تھا, عمران خان کو موبائل دیتا تھا, گفتگو ہوتی تھی, 3310 ٹائپ کا موبائل تھا. یہ خبریں تم لوگ کہاں سے دے رہے ہو؟ ان خبروں کا سورس کیا ہے؟ اور جب ان مخصوص صحافیوں سے ان خبروں کا سورس پوچھا جائے تو محمد اکرم کے بارے میں پتہ چلے گا. ایمان مزاری صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں, دیکھیے لاپتہ آدمی کی خبریں چل رہی ہیں ہمارے یہاں اور اس سے تفتیش ہو رہی ہے. اب تفتیش ہو رہی ہے اور ملک کی ہر ایجنسی عدالت کو بتا رہی ہے ہمارے پاس نہیں, تو تفتیش کر کون رہا ہے؟ ایمان مزاری صاحبہ کہتی ہیں کہ محمد اکرم کا موبائل 2 بار آن ہوا ہے, 1 سے زائد بار آن ہوا ہے, رادر 2 بار نہیں 1 سے زائد بار آن ہوا ہے, اور یہ آن ہوا ہے G13 اسلام آباد میں, یعنی محمد اکرم اسلام آباد میں ہے, جڑواں شہر ہے راولپنڈی اسلام آباد, وہاں آن ہوا ہے. اور وہاں آن ہونے کے علاوہ حوالے سے ایمان مزاری صاحبہ نے مزید کیا کہا, وہ کہتی ہیں وہاں ایک ایجنسی کا سیف ہاؤس ہے یا ان کا عقوبت خانہ ہے یا ٹارچر سیل ہے, وہاں پر محمد اکرم ممکنہ طور پر موجود ہے. تو محمد اکرم کا پتہ چلنا چاہیے, محمد اکرم لاپتہ ہے. اب یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں تمام کی تمام. اور ہمارے ہاں اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ محمد اکرم کے معاملہ ہو یا فیضان وہ جو بچہ بھی ڈاکٹر عثمان کا لاپتہ ہوا تھا اس کا معاملہ ہو, آپ کو ان دونوں چیزوں میں خبر کیا ملتی ہے؟ خبر یہ ملتی ہے کہ ہمارے جو حکام ہیں, حکومتی حکام, ماہرین قانون, ایڈیشنل اٹارنی جنرل عدالت میں آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں محمد عثمان بازیاب ہو گیا بابر ستار صاحب کی عدالت میں اور یہ درخواست غیر مؤثر ہو گئی. تو بابر ستار صاحب نے کہا کہ نہیں, اب ہمیں یہ پتہ کرنا ہے کہ یہ تھا کہاں, بچہ ہے, یہ تھا کہاں, کس کے پاس تھا, کون لے کر گیا تھا. اب ایجنسیز ان گاڑیوں کے حوالے سے, لے جانے والوں کے حوالے سے ٹیکنالوجی کا استعمال کریں, ان کی لوکیشن نکالیں, سب کچھ کریں اور ہمیں بتائیں کہ یہ غائب کہاں ہوا تھا کس کے پاس, اور ہمیں اس سوال کا جواب دیجیے. اب وہ پولیس حکام سے, تفتیشی اداروں سے, ISI سے, باقی ایجنسیز سے اس سوال کا جواب مانگ رہے ہیں. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ ہمارے ہاں عدالتوں نے کیا کیا, میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی عدالت ہو, سمن رفت صاحبہ کی عدالت ہو, طارق محمود جہانگیری صاحب کی عدالت ہو, عدالتوں نے کہا بندہ بازیاب ہو گیا, ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے کہ عدالت کی اتنی بڑی ایفرٹ بھی بہت ہے, لاہور ہائی کورٹ میں تو بازیاب نہیں ہو رہے بندے, تو عدالت پھر اس سے آگے جا کر پوچھے کہ جو بازیاب ہوا یہ کہاں تھا, کس کے پاس تھا, جن کے پاس تھا وہ کیسے رکھ رہے تھے, تشدد کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے, اور یہ پوچھتے کیا تھے اس سے, کہتے کیا تھے, کیا مانو, کیا کردار ہے, بات کیا کرتے تھے. عدالت ان سوالوں کا جواب نکالے تو غائب کرنے والوں کے, لے جانے والوں کے, رکھنے والوں کے حوالے سے سوالوں کا جواب ملے گا, یہ بہت ضروری ہے. میں نے آپ سے یہ کہا تھا. تو عدالت یہ نہیں کرتی تھی, بندہ بازیاب, عدالت کہتی تھی ٹھیک ہے سائڈ پہ کیجیے. تو یہ بھی عدالت کی بہت بڑی اچیومنٹ تھی, لیکن یہ ہونا چاہیے تھا. احمد فرحات کا معاملہ ہو, دیگر کا معاملہ, عمران ریاض خان کا معاملہ ہو, اب عدالت جو ہے وہ عثمان کے معاملے میں, بچہ ہے تو ڈاکٹر عثمان کے بیٹے فیضان عثمان کے معاملے میں یہ سوال کر رہی ہے. اس سوال کا جواب ملنا چاہیے کیونکہ یہی انصاف کا تقاضا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.